22,34,000 वोट लेकर पंजाब की तीसरी बड़ी जमात बनकर सबको हैरान और परेशान कर देती है। पीटीआई हुकूमत की जानिब से निहायत खुफिया तरीके से आसिया मसीह को स्पेशल तैयारे से हॉलैंड रवाना कर दिया जाता है। 8:48 पर अचानक एक दिल दहला देने वाली इत्तला मिलती है। लबैक के पास अपने हक की खातिर सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, यानी एक बार फिर एहतजाज का। 22 अक्टूबर को अचानक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तरफ से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से रब्ता किया जाता है, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हुकूमत के गैर इखलाकी और गैर ज़िम्मेदाराना रवैये के पेश नज़र हुकूमती वज़रा से इस मसले पर बातचीत करने से इनकार कर देते हैं। और फिर अचानक 30 अक्टूबर की शाम यूरोपीय यूनियन का नुमाइंदा खसूसी जॉन फेगल 2018 में किस मकसद से पाकिस्तान आया था, इसके कहने पर आसिया मसीह को बाइज्जत बरी और पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। टीएलपी क़यादत को कैसे धोखे से गिरफ्तार किया गया, पीटीआई हुकूमत की जानिब से 5 माहिदों को कैसे तोड़ा गया, टीएलपी कायद हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब 7 माह बाद जेल से कैसे रिहा हुए। बात करेंगे इन तमाम मौज़ूआत पर इस वीडियो में। मेरा नाम अनस सिद्दीकी है और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। दास्तान शुरू होती है पाकिस्तान के 15वें आम इंतखाबात यानी इलेक्शन 25 जुलाई 2018 से, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 116 नशिस्तें जीतकर एक वाज़ेह बढ़तरी हासिल करती है। और फिर 17 अगस्त 2018 को पीटीआई के साबिक रहनुमा जनाब जहांगीर खान तरीन साहब की मदद से 176 वोटों से कामयाबी पाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। और जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान के 22वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होते हुए 18 अगस्त 2018 को ऐवान सदर इस्लामाबाद में बहैसियत 22वें वज़ीर-ए-आज़म के हल्फ उठाते हैं। यहाँ दिलचस्प बात ये तो होती ही है कि पीटीआई पहली बार अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, लेकिन साथ साथ दिलचस्प बात ये भी होती है कि चंद महीने पहले इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होने वाली एक मजहबी सियासी जमात यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसने मुल्क भर में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, वो अपने पहले ही इलेक्शन में सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 22,34,000 वोट लेकर पंजाब की तीसरी बड़ी जमात बनकर सबको हैरान और परेशान कर देती है। जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होते हैं तो साथ ही साथ इस दौरान पूरी दुनिया में इस्लाम मुखालिफ एक नया मामला भी शुरू होता है, यानी हॉलैंड की फ्रीडम पार्टी के रहनुमा गैरेट विल्डर्स मलऊन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर मबनी गुस्ताखाना कार्टून की नुमाइश का ऐलान कर देता है, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों में जज्बा ईमानी के तहत गम और गुस्से की कैफियत तारी होती है। गैरेट विल्डर्स मलून के इस तौहीन अमेज ऐलान के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 29 अगस्त 2018 को दादा दरबार लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान करती है और पीटीआई हुकूमत से मुतालबा करती है कि हॉलैंड की हुकूमत के साथ 2 तरफा सफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाए और डच सफ़ीर को नापसंदीदा करार देकर पाकिस्तान से बेदखल किया जाए। ये लॉन्ग मार्च बज़ाहिर तो लाहौर से इस्लामाबाद तक का होता है, लेकिन इसकी गूंज और असर पूरी दुनिया में महसूस की जाती है, यानी आलमी मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जाती हैं और इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों में एक हलचल सी मच जाती है। इस लॉन्ग मार्च की क़यादत हज़रत इल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह बज़ाते खुद फरमाते और आपका जज्बा भी काबिल दीद होता है। यानी दौरान मार्च इल्लामा साहब लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से लॉन्ग मार्च के शुरका का खून गरमाते और दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। तहरीक लब्बैक के इस ज़बरदस्त और कामयाब तरीन एहतजाजी लॉन्ग मार्च के बाइस हुकूमत मुज़ाकरात की दावत देती है और तहरीक लब्बैक अपने मुतालबात को सामने रखते हुए मुज़ाकरात शुरू कर देती है। 30 अगस्त 2018 को अभी ये मुज़ाकरात जारी ही होते हैं कि अचानक हॉलैंड से एक खबर आ जाती है कि गुस्ताखे रसूल मलऊन गैरेट विल्डर्स ने तौहीन आमेज कार्टून्स बनाने का मुकाबला मनसूख कर दिया है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा यानी शाह महमूद कुरैशी साहब फौरी तौर पर इसका क्रेडिट अपनी हुकूमत को देने की कोशिश करते हैं। हालांकि गुस्ताखे रसूल गैरेट विल्डर्स गुस्ताखाना कार्टून्स का मुकाबला मनसूख करने की वजह बताते हुए कहता है, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ विक्टिम फ्रॉम इस्लामिक वायलेंस आई हैव डिसाइडेड टू कैंसल द कार्टून कंपटीशन। यानी कार्टून बनाने का यह मुकाबला मैंने इस्लामी शिद्दत के ख़तरात से बचने के लिए मनसूख किया है।
تحریک لبیک کی اس عظیم فتح کا اعتراف عالمی میڈیا مثلاً امریکی نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس، سیٹل ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، برٹش نیوز پیپر انڈیپینڈنٹ اور ABC نیوز جیسے عالمی اداروں کے مطابق بھی کارٹونز نمائش کی منسوخی کی وجہ پاکستان میں ہونے والا یہ TLP کا احتجاج ہوتا ہے۔ یہاں تک تو آپ نے جان لیا کہ 30 اگست 2018 تک PTI اور TLP کے درمیان کیا کیا معاملہ ہوا تھا، لیکن 8 اکتوبر 2018 کو کیا ہوا اور کس طرح PTI حکومت ایکسپوز ہوئی، یہ جاننا ابھی باقی ہے۔ 8 اکتوبر 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ایک اپیل کی سماعت مکمل ہونے پر ایک فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ اپیل آسیہ مولونہ کی جانب سے دائر کی ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کو نہیں معلوم کہ کون آسیہ، تو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا چلوں۔ آسیہ نامی ایک مسیحی عورت 2009 میں ایک مسلم خاتون سے جھگڑے کے دوران قرآن مجید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مرتکب ہوتی ہے۔ سید محمد امین بخاری SP انویسٹیگیشن آفیسر شیخوپورہ پنجاب کے روبرو اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا اور اپنے اس ناقابل معافی جرم پر معافی بھی مانگنی چاہیے۔ نومبر 2010 میں جرم ثابت ہونے پر سیشن کورٹ کی جانب سے اسے سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ یہاں بتاتا چلوں کہ سلمان تاثیر والا معاملہ بھی اسی دوران ہوتا ہے۔ خیر، سزا کے خلاف 2014 میں آسیہ مولونہ لاہور اور ہائی کورٹ سے رجوع کرتی ہے، لیکن عدالت عالیہ بھی اس کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو برقرار رکھتی ہے۔ بعد ازاں اس عورت نے سپریم کورٹ پاکستان میں اپیل دائر کی، جس کی سماعت مکمل ہونے پر 8 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ تھا اس کیس کا پس منظر۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ پھر آتی ہے 31 اکتوبر 2018، وہ دن جب فیصلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں اس گستاخ مولونہ کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے اور کس کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں۔ آسیہ مسیح کی رہائی کے سلسلے میں پاکستانی حکومت اور عدلیہ پر کس قدر دباؤ ہوتا ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہوتی۔ یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی جان فیگل اس سلسلے میں کچھ عرصہ قبل باقاعدہ پاکستان کا دورہ کرتا ہے اور یورپی یونین کی طرف سے حکومت پاکستان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مستقبل میں ہونے والی مالی امداد کو توہین رسالت کے معاملے میں سزائے موت کا سامنا کرنے والی مسیح خاتون آسیہ کے مثبت نتائج یعنی رہائی سے منسلک کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو معاشی نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یورپی یونین پاکستان کی برآمدات کی اصل منزل ہے۔ پاکستان کی کل برآمدات کے 54% حصے کی خریدار یورپی یونین ہے، یعنی آسیہ مسیح سے متعلق فیصلہ ہماری خواہشات کے مطابق نہ ہونے کی صورت میں تجارت کا یہ سلسلہ منقطع بھی ہو سکتا ہے، جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہماری عدالتوں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے یورپی یونین کے عہدیدار جان فیگل نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آسیہ مسیح کا معاملہ یورپی یونین کے ممبر ممالک خاص طور پر اٹلی کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی عدالت عظمیٰ ایک مخصوص حصے یعنی مذہبی طبقے کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر اس فیصلے میں تاخیر کر رہی ہے۔ اس خبر سے متعلق تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو گوگل پر ٹائپ کیجئے GSP+ لنک ٹو آسیہ BB۔ مختلف نیوز ویب سائٹس پر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خیر، اس تمام صورتحال اور انٹرنیشنل پریشر کے باعث یہ فیصلہ بالکل بھی غیر متوقع نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہوتی ہے کہ اس فیصلے سے پاکستانی مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ بطور احتجاج سڑکوں پر بھی نکل آتے ہیں۔ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے بعض ناخوشگوار واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ اس حساس مسئلے پر تحریک لبیک پاکستان ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتی ہے۔ تحریک لبیک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور سیاسی قوت میں اضافے سے خائف عمران خان صاحب کی حکومت اس احتجاج کو کمزور اور غیر مؤثر کرنے کے لیے ملک بھر میں ہونے والے نقصانات کا ملبہ تحریک لبیک پاکستان پر ڈال دیتی ہے اور اس کی قیادت سمیت متعدد کارکنان پر بغیر کسی ثبوت کے جھوٹے مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں۔ اس ملک گیر احتجاج کا اختتام 2 نومبر 2018 کو حکومتی وفد کے ساتھ 48 گھنٹے کی کامیاب مذاکرات کے بعد ایک معاہدے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس معاہدے میں 5 اہم نکات شامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، آسیہ مسیح کے مقدمے میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے، جو کہ فریقین کا قانونی حق اور اختیار ہے، جس پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نمبر 2، آسیہ مسیح کا نام فوری طور پر ECL میں شامل کرنے کے لیے قانونی کارروائی کی جائے گی۔
نمبر 3، عیسی مسیح کی بریت کے خلاف تحریک میں اگر کوئی شہادتیں ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں فوری قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ نمبر 4، عیسی مسیح بریت کے خلاف 30 اکتوبر اور اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان افراد کو فوراً رہا کر دیا جائے گا۔ اور آخری، اس احتجاج کے دوران جس کسی کی بلا جواز دل آزاری ہوئی یا کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو تحریک لبیک اس پر معذرت خواہ ہے۔ اس معاہدے پر حکومتی وفد کی جانب سے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری صاحب اور صوبائی وزیر قانون جناب راجہ بشارت صاحب کے دستخط ہوتے ہیں، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے تحریک کے سابق سرپرست اعلیٰ پیر محمد افضل قادری صاحب اور مرکزی ناظم اعلیٰ تحریک لبیک جناب وحید نور صاحب کے دستخط ہوتے ہیں۔ اس معاہدے پر لبرل طبقہ حکومت پاکستان پر سخت ناراضگی کا اختیار کرتا ہے اور بالخصوص وزیراعظم عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ بھی اپنے ٹویٹ میں سخت الفاظ میں عمران خان صاحب پر تنقید کرتی ہیں۔ ان تمام معاملات کو گزرے ابھی ایک ماہ بھی نہیں ہوتا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب فیض آباد دھرنا میں شہید ہونے والے کارکنان کی یاد میں یوم شہدائے تحریک منانے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے یوم شہادت کی مناسبت سے 25 نومبر کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے۔ لیکن 25 نومبر 2018 سے قبل ہی پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے نہایت خفیہ طریقے سے عیسی مسیح کو اسپیشل طیارے سے ہالینڈ روانہ کر دیا جاتا ہے اور فوراً ایک بڑے پیمانے پر ٹی ایل پی پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے، جس میں علامہ خادم حسین رضوی سمیت تحریک لبیک پاکستان کی تمام اعلیٰ قیادت، صوبائی رہنما، علماء، مشائخ، ائمہ خطبہ اور ہزاروں کارکنان کو ان کے گھروں سے گرفتار کر کے بغاوت اور دہشت گردی جیسے سنگین نوعیت کے جھوٹے مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اس قدر سنگ دلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ 60، 70 اور 90 سال تک کے بزرگوں، سادات کرام اور علماء کرام کے مقام و مرتبے کا بھی ذرا برابر خیال نہیں کیا جاتا اور انہیں زبردستی مساجد، مدارس اور گھروں سے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ موسم سخت سرد ہونے کے باعث بعض علماء شدید بیمار ہو جاتے ہیں، مگر انہیں مناسب ادویات بھی فراہم نہیں کی جاتی، جس کے نتیجے میں پیر محمد افضل قادری صاحب کے ماموں اور بزرگ عالم دین یعنی مفتی یوسف سلطانی صاحب کو حالت علالت میں 90 سال کی عمر میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ بزرگ عالم دین گرفتاری کے چند دنوں بعد ہی جیل میں وفات پا جاتے ہیں۔ جرم بے گناہی کے سبب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے قریبی ساتھیوں کو تقریباً 6 ماہ تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو جسمانی معذوری کا لحاظ کیے بغیر ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے۔ بیماری کے پیش نظر جو ادویات علامہ صاحب روزانہ کی بنیاد پر لیا کرتے تھے ان کو ان سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے عزم و استقلال میں کوئی تزلزل نہیں آتا، بلکہ علامہ صاحب استقامت کا پہاڑ بن کر اپنے مشن اور ہدف پر مضبوطی سے ڈٹے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ صاحب کے بڑے بھائی جناب محترم امیر حسین رضوی صاحب جب عیسی مسیح کی رہائی اور علامہ صاحب سمیت تحریک لبیک پاکستان کے دیگر کارکنان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو ان پر بھی جھوٹے مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں، اور 13 ماہ تک مقدمات کی سماعت کے بعد علامہ صاحب کے بھائی اور بھتیجے سمیت 86 بے گناہ کارکنان کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے ذریعے مجموعی طور پر 4738 سال قید سنا دی جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ 1,70,00,000 روپے سے زائد جرمانہ اور ان کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب ہتھ کنڈے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو کمزور کرنے اور جھکانے میں ناکام رہتے۔ بالآخر آپ مئی 2019 میں جیل سے رہا ہو کر ناموس رسالت کے پہرے داری کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتے ہیں اور 2 نومبر 2019 کو مینار پاکستان میں ایک شاندار کانفرنس منعقد کرتے ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا ایک جمع غفیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ 6 اکتوبر 2020 بروز منگل، وہ دن جب فرانس کے ایک بدبخت دہشت گرد اسکول ٹیچر سیمیول پیٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز کارٹونز اپنے طلباء کو دکھانے کی ناپاک جسارت کرتا ہے اور کلاس میں موجود مسلمان طلباء کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی لازوال محبت و عقیدت کے سبب عبداللہ نامی ایک نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ نوجوان گستاخی کی ناپاک جسارت کرنے والے ملعون کا سر قلم کر دیتا ہے
فرانس کے صدر میکرون مذہبی منافرت پھیلانے اور بین المذاہب ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والے اس بدبخت اسکول ٹیچر کے اس فعل کی مذمت کرنے کی بجائے انتہائی جانبدارانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور فرانس میں بسنے والے 50 لاکھ سے زائد مسلمانوں کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر اس ملعون مقتول کو فرانس کا قومی ہیرو قرار دیتے ہوئے لیجن آف آنر کے اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نوازتا ہے۔ فرانس میں یہ اعزاز اس شخص کو دیا جاتا ہے جس نے آرمی یا شہری سطح پر غیر معمولی خدمات انجام دی ہوں۔ فرانس کا صدر میکرون صرف اس پر اتفاق نہیں کرتا بلکہ اس کے حکم پر مقتول کا سوگ سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے اور اس کی یاد میں سرکاری عمارتوں پر کئی گھنٹوں تک توہین رسالت پر مشتمل گستاخانہ کارٹونز آویزہ کرتا ہے۔ اس کے بعد دنیا بھر میں فرانس کے خلاف احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ فرانس کے معاشی بائیکاٹ سے متعلق بھی دنیا بھر سے خبریں آنے لگتی ہیں۔ پاکستانی عوام بھی اپنے طور پر فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے لگتی ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم یعنی عمران خان صاحب اور قومی اسمبلی صرف مذمتی قرارداد پیش کرنے پر ہی اتفاق کرتی ہے۔ ملکی ماحول کے پیش نظر ساتھ ہی ساتھ فرانس کے ساتھ سرکاری سطح پر بائیکاٹ کرنے اور اپنا سفارتی عملہ واپس بلانے کے لیے باہم صلاح مشورہ کرنے کا تاثر بھی دیتی ہے، لیکن عملی طور پر پی ٹی آئی حکومت کچھ بھی نہیں کرتی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب 1 مہینے تک حکومت کی جانب سے کسی ٹھوس اقدام کا انتظار کرتے ہیں، لیکن کوئی خاص پیش رفت نہ ہونے کے بعد 7 نومبر 2020 کو تحریک لبیک پاکستان کراچی کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالت احتجاجی مارچ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں کراچی بھر سے ہزاروں عاشقان رسول شریک ہوتے ہیں۔ مارچ کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے علامہ خادم حسین رضوی صاحب حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سرکاری سطح پر فرانس کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے اور فرانسیسی سفیر کو ناپسندیدہ قرار دے کر ملک بدر کیا جائے۔ اپنے ان مطالبات پر عمل درآمد کے لیے حکومت کو 14 نومبر تک مہلت دی جاتی ہے اور ایک ہفتے یعنی 15 نومبر 2020 کو لیاقت باغ راولپنڈی سے فیض آباد تک پرامن ریلی اور دھرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ حکومت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جائز اور ملکی آئین کی روح سے قابل عمل مطالبات پر غور و فکر کرنے کی بجائے ریاستی طاقت کا بدریغ استعمال کر کے ریلی اور دھرنے کو ناکام بنانے کا فیصلہ کرتی ہے اور 300 سے زائد کنٹینرز کے ذریعے اسلام آباد آنے والے تمام داخلی راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ 2 دن تک موبائل فونز نیٹ ورک جام کر دیا جاتا ہے اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر کے سینکڑوں کارکنان کو ان کے علاقے سے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لیاقت باغ سے مقررہ وقت پر ہی تحفظ ناموس رسالت ریلی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ریلی کے شروع ہوتے ہی پولیس اہلکاروں کی جانب سے مار پیٹ، پکڑ دھکڑ اور آنسو گیس کی شدید شیلنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جوش و جذبے سے سرشار کارکنان گلیوں سے نکل کر ریلی میں شریک ہوتے رہتے ہیں۔ فیض آباد پہنچنے تک یہ ریلی ایک بہت بڑے کاررواں کی صورت اختیار کر چکی ہوتی ہے۔ بالآخر شام کو فیض آباد پہنچنے پر آنسو گیس شیلنگ کا سلسلہ چند گھنٹوں کے لیے موقوف ہو جاتا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کی سرد راتوں میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں حدت عشق سے ماحول کو گرماتی رہتی۔ سخت سردی اور مسلسل بارش کے باوجود دھرنے کے شرکاء کے حوصلے بالکل بھی پست نہیں ہوتے۔ حکومت کی جانب سے تحریک لبیک کے کارکنان پر بے بنیاد الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ فرانسیسی ایمبیسی کو نظر آتش کرنے کی نیت سے اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی الزام کی بنیاد پر پرامن شرکائے دھرنا کے خلاف رات گئے آپریشن کا سلسلہ بھی شروع کر دیا جاتا ہے جو صبح تک جاری رہتا ہے، لیکن حکومت تحریک لبیک کے کارکنان کو منتشر کرنے میں حسب سابق پھر سے ناکام رہتی ہے۔ پیر کی شام 16 نومبر 2020 کو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی طرف سے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب نور الحق قادری صاحب کو حکومتی وفد کے ہمراہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے مذاکرات کا ٹاسک سونپا جاتا ہے اور مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں 4 نکاتی معاہدہ طے پاتا ہے۔ اس میں پہلا، حکومت پاکستان فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی۔ نمبر 2، حکومت پاکستان فرانس میں اپنا سفیر متعین نہیں کرے گی۔ نمبر 3، فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ نمبر 4، گرفتار شدہ اسیران ناموس رسالت کو فی الفور رہا کیا جائے گا اور بعد میں بھی موجودہ مارچ کے حوالے سے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔ اس معاہدے پر حکومتی وفد کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید اعجاز شاہ صاحب، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری صاحب، کمشنر اسلام آباد جناب عامر احمد صاحب نے دستخط کیے، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب، امیر تحریک لبیک کے پی کے،
سید عنایت الحق شاہ صاحب امیر تحریک لبیک شمالی پنجاب اور علامہ غلام عباس فیضی صاحب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک شمالی پنجاب نے دستخط کیے۔ معاہدے کے بعد علامہ خادم حسین رضوی صاحب باوجود طبیعت سخت ناساز ہونے کے یعنی 104 کے تیز بخار اور بارش کے باعث سخت سردی میں پاکستانی حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی زندگی کا انتہائی فکر انگیز آخری خطاب فرماتے ہیں اور اس کے بعد انتہائی پرامن انداز سے دھرنا ختم کر دیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب واپس لاہور تشریف لے جاتے ہیں، جہاں 3 ربیع الاخر 19 نومبر 2020 بروز جمعرات یعنی دھرنے کے بعد تیسرے روز علامہ صاحب کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ایمبولنس کے ذریعے فوری طور پر ہسپتال لے جایا جاتا ہے اور تقریباً 8:48 پر اچانک ایک دل دہلا دینے والی اطلاع ملتی ہے۔ پاسبان ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت، شیخ الحدیث، امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب انتقال فرما گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر گیرٹ ویلڈرز ملعون سمیت مغربی گستاخان رسول اور انڈین میڈیا پر خوشی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی نماز جنازہ میں پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے علماء مشائخ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جوگ در جوگ شرکت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بسوں، ٹرینوں اور ہوائی جہاز کے ٹکٹ ملنا بھی بہت دشوار ہو جاتے ہیں۔ علامہ صاحب کی نماز جنازہ 21 اکتوبر 2020 بروز ہفتہ سپہر 2 بجے کے قریب مینار پاکستان گراؤنڈ گریٹر اقبال پارک میں ادا کی جاتی ہے۔ جنازے میں لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں۔ مینار پاکستان گراؤنڈ مکمل طور پر بھر جاتا ہے، جو کہ اس سے پہلے پاک و ہند کی تاریخ میں کبھی نہیں بھرا تھا۔ اطراف کی تمام سڑکیں بھی کئی کلومیٹر تک بھر چکی ہوتی ہیں۔ اس نماز جنازہ کے اجتماع کو دیکھتے ہوئے سب نے بالاتفاق کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں شرکاء کی تعداد دیکھ کر اسے برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا گیا۔ تاحت نگاہ انسانی سر ہی سر دکھائی دیے، یہاں تک کہ میڈیا کوریج کرنے والے ڈرون کیمروں کی رینج بھی جواب دے گئی، لیکن بالآخر شرکائے جنازہ کا احاطہ نہیں کیا جا سکا۔ پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگاروں نے، جن میں ہارون رشید صاحب، جاوید چودھری، اوریا مقبول جان، کامران شاہد، ڈاکٹر شاہد مسعود، سہیل وڑائچ اور دیگر نے بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نماز جنازہ کا اجتماع قرار دیا۔ نماز جنازہ علامہ صاحب کے بڑے صاحبزادے علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے پڑھائی۔ نماز جنازہ سے قبل تحریک لبیک کی مجلس شورا نے باہمی مشاورت اور متفقہ رائے سے انہیں تحریک لبیک پاکستان کا مرکزی امیر منتخب کر دیا۔ اجتماع جنازہ میں صاحبزادہ صاحب نے اپنے مختصر خطاب میں اپنے والد قبلہ امیر المجاہدین کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے اچانک انتقال کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے نہایت غیر اخلاقی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی پی ٹی آئی حکومت اپنے معاہدے سے روگردانی کرتی نظر آتی ہے اور ان کی طرف سے کہا جانے لگتا ہے کہ قانونی اعتبار سے اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ معاہدہ ایک سادہ پرچے پر لکھا ہوا ہے۔ حکومت کے اس غیر اخلاقی رویے کے پیش نظر تحریک لبیک کے رہنماؤں کی طرف سے جواب میں کہا جانے لگتا ہے کہ اس معاہدے کی قانونی حیثیت اگرچہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس کی اخلاقی اور شرعی حیثیت سے کوئی بھی باشعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ حکومت نے اپنی نمائندگی کے لیے جن وزراء کو تحریک لبیک کی قیادت کے پاس بھیجا تھا، کیا ان کی بھی کوئی قانونی حیثیت ہے یا نہیں؟ کیا وہ لوگ ذاتی حیثیت میں اگر معاہدہ کر گئے تھے یا پھر انہوں نے ریاست کی ترجمانی کی؟ اور اگر حکومتیں ہی ایسا غیر اخلاقی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں گی تو دنیا میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ اور کیا پھر اقوام عالم ہمارا اعتبار کریں گی؟ کیا وہ یہ نہیں کہیں گی کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے معاہدوں کی پاسداری نہیں کیا کرتی؟ حکومت ایک بار تو سادہ پیپر پر کیے ہوئے معاہدے سے مکر سکتی ہے، لیکن اگر ایسی ہی صورتحال کا دوبارہ سامنا کرنا پڑا تو کوئی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت اس وقت تک حکومت کی کسی سی یقین دہانی پر اعتبار نہیں کرے گی جب تک وہ اس سے قانونی حیثیت کی حامل کوئی تحریر نہ حاصل کر لے۔ خدارا ایسی غلط روایات کو فروخت مت دیجیے اور معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنائیے۔ 3 جنوری 2021 بروز اتوار، گرینڈ بیٹری سٹاپ، چوک یتیم خانہ، ملتان روڈ، لاہور، جہاں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ختم چیلم شریف منعقد ہوتا ہے اور اس میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں۔
اور آخر میں تحریک لبیک پاکستان کے نئے 28 سالہ نوجوان لیڈر کی طرف سے حکومت کو معاہدے کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ تحریک لبیک کے ہزاروں کارکنان اپنے نوجوان اور پرجوش امیر کے صرف ایک اشارے کے منتظر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس 3 جنوری کے بڑے اجتماع اور پرجوش نوجوان قیادت کو دیکھتے ہوئے اور تحریک لبیک کی جانب سے بار بار یاد دہانی کرانے پر حکومت تحریک لبیک کی قیادت سے مذاکرات کے ذریعے مزید 2 ماہ کی مہلت مانگتی ہے، جس پر تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان ایک نیا تحریری معاہدہ ہوتا ہے، جس میں تحریک لبیک کی جانب سے حکومت کو مزید 2 ماہ تک کا وقت دیا جاتا ہے، جس کا اعلان سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ایئر چینل کے پروگرام میں کرتے ہیں۔ 20 اپریل 2021 تک معاہدے کا ٹائم مقرر ہوتا ہے، جس میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ حکومت وقت تحریک لبیک پاکستان کا کوئی کارکن اور کوئی ذمہ دار گرفتار نہیں کرے گی۔ جب دیکھا جاتا ہے کہ 20 اپریل کی تاریخ بھی بالکل قریب آ پہنچی اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملتی، یعنی پی ٹی آئی حکومت ایک بار پھر یو ٹرن لیتی نظر آتی ہے، تو پھر تحریک لبیک کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جاتا ہے، جس میں حکومت کو معاہدے کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، مگر حکومت وقت اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنا معاہدہ توڑتے ہوئے 12 اپریل 2021 کو سعد حسین رضوی صاحب کو، جو ایک عزیز کا جنازہ پڑھا کر واپس گھر آ رہے ہوتے ہیں، راستے پر ہی گاڑی سے اتار کر حکومت پاکستان کے انسداد دہشت گردی ایکٹ ATA 1997 کے تحت الزام لگا کر لاہور پولیس سے گرفتار کروا لیتی ہے۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی گرفتاری کی خبر ملتے ہی کچھ ہی لمحوں میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے بطور احتجاج ملک گیر دھرنے دے دیے جاتے ہیں، اور کئی بڑے شہروں کے اندر ہی مختلف مقامات پر شدید احتجاج کیا جاتا ہے، جس سے پورے ملک میں جگہ جگہ بدامنی کی فضا اور حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، علماء کرام اور پڑھے لکھے باشعور لوگوں کی جانب سے اس تمام صورتحال کی ذمہ دار حکومت کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور کچھ آزاد خیال صحافیوں سے بھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اگر معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرنا تھا تو ایسا معاہدہ TLP سے کیا ہی کیوں۔ خیر، 14 اور 15 اپریل کو لاہور میں ایک بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جاتا ہے، جس کے باعث 2 رمضان المبارک کی صبح سحری کے وقت تحریک لبیک کے مرکز یعنی مسجد رحمت للعالمین میں حکومت کی جانب سے ایک ناکام آپریشن کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں TLP کے 10 سے زائد شہید اور متعدد زخمی ہوتے ہیں۔ ایک بڑے پیمانے پر آپریشن کے باوجود PTI حکومت دھرنا و احتجاج ختم کرنے میں بری طرح سے ناکام ہوتی ہے، اور ایک دوسرا حربہ استعمال کرتے ہوئے حکومت پاکستان 15 اپریل کو TLP پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے پابندی لگا دیتی ہے، یعنی کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود پھر بھی TLP کا احتجاج بڑھتا ہی رہتا ہے، اور حکومت پاکستان کی جانب سے احتجاج کو روکنے کی کوشش میں 16 اپریل کو سوشل میڈیا پر 4 گھنٹے کے لیے عارضی طور پر پابندی لگا دی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر TLP پر ہونے والا ظلم سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے، جس سے PTI حکومت کی اصلیت کھل کر سامنے آنے لگتی ہے، اور PTI کے اپنے لوگ بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے تمام میڈیا چینلز پر TLP کی کوریج دینے پر مکمل پابندی لگا دی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے حکومت پاکستان میڈیا پر ایک ایسی حرکت کرتی ہے جس سے سوشل میڈیا پر حکومت پاکستان کا خوب مذاق اڑایا جاتا ہے، یعنی ٹی وی چینلز پر سعد حسین رضوی صاحب کی طرف سے ایک جعلی بیان جاری کیا جاتا ہے، جس میں مظاہرین سے کہا جاتا ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور پرامن طور پر منتشر ہو جائیں، لیکن مظاہرین اس بیان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اسے خود سعد حسین رضوی صاحب کی طرف سے دیکھنے یا سننے پر اصرار کرتے ہیں، تو جعلی بیان کے پیش نظر ممکن نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں TLP کے حامیوں نے 16 اپریل کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کرتے ہیں، لیکن بعد میں مقامی پولیس انہیں منتشر کر دیتی ہے۔ اس 12 سے 20 اپریل تک ہونے والے احتجاج میں تحریک لبیک کے کئی نوجوان کارکن روزہ کی حالت میں شہید اور زخمی ہوتے ہیں، جن کی نماز جنازہ ملتان روڈ یعنی TLP مرکز کے باہر پڑھائی جاتی ہے، اور زخمیوں کا علاج بھی وہیں پر ہوتا رہتا ہے۔ PTI حکومت کی جانب سے تمام تر حربے اور طاقت استعمال کرنے اور ان میں ناکامی حاصل کرنے کے بعد اب صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، یعنی مذاکرات، بات چیت کا۔ 18 اپریل سے حکومت پاکستان کی جانب سے دوبارہ تحریک لبیک سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے،
جس میں حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے حوالے سے قرارداد پیش کرنے پر اتفاق کیا جاتا ہے اور تمام مقدمات خارج کرنے اور 30 دن کے اندر جماعت سے پابندی ہٹانے پر ایک نیا تحریری معاہدہ کیا جاتا ہے۔ اور اس بار حکومت کی جانب سے یقین دلایا جاتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا جیسا ماضی میں معاہدوں سے ہوتا رہا۔ اس معاہدہ ہونے کے بعد ٹی ایل پی کے رہنما علامہ شفیق امینی صاحب تمام مظاہرین سے منتشر ہونے اور امن برقرار رکھنے کی درخواست کرتے ہیں اور تمام دھرنے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھا جاتا ہے، یعنی یہ معاہدہ بھی پچھلے معاہدوں کی طرح ثابت ہوتا ہے اور یو ٹرن لے کر تحریک لبیک کی دیگر قیادت اور سوشل میڈیا پر ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں علامہ شفیق امینی سمیت تمام مرکزی قیادت کو گرفتار کیا جاتا ہے اور یوٹیوب سے لے کر ٹویٹر تک تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ سسپینڈ اور چینل اڑا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان قانونی رستہ اختیار کرتی ہے۔ تقریباً 3 ماہ بعد لاہور ہائی کورٹ کے نظر ثانی بورڈ 8 جولائی کو سعد حسین رضوی صاحب کی نظر بندی میں توسیع کو مسترد کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیتی ہے اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ حکومت کے پاس انہیں حراست میں رکھنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رہائی کی خبر سنتے ہی ہزاروں کارکنان کوٹ لکھپت جیل کے باہر اپنے قائد کے استقبال کے لیے پہنچ جاتے ہیں، مگر پی ٹی آئی حکومت سعد حسین رضوی صاحب کو رہا نہیں کرتی اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت ان کی نظر بندی میں مزید 90 دن کی توسیع کر دی جاتی ہے۔ 3 ماہ گزر جانے کے بعد سعد حسین رضوی صاحب کے چچا کی طرف سے دائر اپیل پر ہائی کورٹ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سعد حسین رضوی صاحب کی نظر بندی اور گرفتاری کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور فوراً رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، مگر حکومت وقت ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیتی ہے۔ کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے بھی 1 اکتوبر 2021 کو سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کارکنان سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایک بار پھر آ کر جمع ہو جاتے ہیں، مگر حکومت تمام کے تمام فیصلوں کے برعکس یعنی سعد حسین رضوی صاحب کو رہا نہیں کرتی۔ 26 ستمبر کو ڈپٹی کمشنر لاہور کی ایک خط کے ذریعے فیڈرل ریویو بورڈ کی جانب سے سعد حسین رضوی صاحب کی نظر بندی میں 2 اکتوبر کو مزید 3 ماہ کی توسیع کر دی جاتی ہے۔ اس کے خلاف جب اپیل دائر کی گئی تو اسے لٹکایا جاتا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کو ٹی ایل پی کی جانب سے فیڈرل ریویو بورڈ میں چیلنج کر دیا جاتا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عدالت نے آئینی طور پر کالعدم قرار دیے گئے حکم میں توسیع کیسے کی، جبکہ ڈی سی لاہور نے خط لکھنے کے بعد فیڈرل ریویو بورڈ کو آگاہ نہیں کیا کہ ان کی نظر بندی میں توسیع کے خط کے بعد عدالت نے نظر بندی کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ 9 اکتوبر کو فیڈرل ریویو بورڈ نے ویڈیو لنک اجلاس میں درخواست کا جائزہ لیا اور سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کا حکم دیا، جس کے بعد ڈی سی لاہور نے سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ سعد رضوی کی نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے اور ان کو فوری رہائی کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد سعد حسین رضوی کی رہائی میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، مگر پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے اس عدالتی فیصلوں کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے اور سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی پھر بھی عمل میں نہیں آتی۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے پچھلے 6 ماہ سے مسلسل قانونی جنگ لڑنے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے باوجود بھی عدالتی فیصلوں پر کوئی بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سب کچھ کرنے کے بعد اب تحریک لبیک کے پاس اپنے حق کی خاطر صرف ایک ہی آپشن بچ جاتا ہے، یعنی ایک بار پھر احتجاج کا۔ لیکن ان حالات میں احتجاج کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے کی گئی سختی، پارٹی کالعدم ہو، مکمل لیڈرشپ جیل میں ہو، وقتاً فوقتاً پکڑ دھکڑ شروع ہو، کارکنان پر فورس شیڈول ہو، میڈیا پر مکمل بین ہو، ان تمام صورتحال میں تحریک لبیک پاکستان کا احتجاج کرنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس کے سوا ٹی ایل پی کے پاس کوئی دوسرا حل بھی نہیں ہوتا۔ اس احتجاج کی قیادت کے لیے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے 18 سالہ چھوٹے بھائی حافظ انس حسین رضوی صاحب کو سونپی جاتی ہے اور ساتھ تحریک لبیک کے دیگر رہنما سید سرور شاہ سیفی اور غلام عباس فیضی صاحب بھی شامل ہوتے ہیں۔ تمام کارکنان کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ سب اپنے آپ کو گرفتاری سے بچا کر مسجد رحمت للعالمین یعنی لاہور مرکز پہنچے اور پھر کارکنان آہستہ آہستہ مرکز اکٹھا ہونا شروع ہونے لگتے ہیں اور چوک یتیم خانہ ملتان روڈ کے چاروں طرف کارکنان ہاتھ میں احتجاجی بینر لیے احتجاجاً کھڑے ہو جاتے اور پورا دن اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے۔ یہ احتجاج تقریباً 7 روز تک جاری رہتا ہے
اب کیونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا اور ہر سال کی طرح اس سال بھی مسجد رحمت للعالمین سے داتا دربار تک عید میلاد النبی مرکزی ریلی کا اہتمام ہونا تھا۔ جب 12 ربیع الاول شریف کا دن آیا تو بالکل اسی طرح جیسے ہر سال ہوتا ویسا ہی ریلی کا آغاز ہوا، جس میں کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی جب داتا دربار پہنچ کر شام کو واپس مرکز پہنچتی ہے تو اسی دوران تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ملتان روڈ پر دھرنے کا اعلان ہو جاتا ہے اور شورا کی طرف سے حکومت کو 2 دن یعنی 21 اکتوبر جمعرات شام 5 بجے تک الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، مگر پھر بھی کسی بھی حکومتی نمائندے کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا اور ڈیڈ لائن ختم ہو جاتی ہے۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے پر تحریک لبیک کی جانب سے لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، جو 22 اکتوبر نماز جمعہ کے بعد لاہور مسجد رحمت للعالمین سے شروع ہوتا ہے۔ اس مارچ کی قیادت حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب کے چھوٹے بھائی حافظ انس حسین رضوی صاحب خود کرتے۔ اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے لاہور میں ہی جگہ جگہ تشدد کیا جاتا ہے، جس میں کنٹینرز، شدید شیلنگ، تیزاب کا چھڑکاؤ اور گولیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ مقامات پر شدید فائرنگ بھی کی جاتی ہے، جس سے ٹی ایل پی کے کئی کارکن موقع پر ہی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ لیکن لانگ مارچ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حکومت اس لانگ مارچ کو روکنے میں بری طرح ناکام رہتی ہے اور پھر مجبوراً جی ٹی روڈ موٹر وے جگہ جگہ بند کر دیا جاتا ہے اور جگہ جگہ 12 فٹ گہری اور چوڑی خندقیں کھود دی جاتی ہیں، جس سے پی ٹی آئی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ 23 اور 24 اکتوبر 2021 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب فوری طور پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کو واپس بلاتے ہیں، جو پاک بھارت کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے متحدہ عرب امارات گئے ہوتے ہیں، اور وہیں سے وہ ٹی ایل پی کے احتجاج کے باعث امن و امان سے نمٹنے کے لیے وطن واپس آتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب مسائل کے حل کے لیے لاہور جاتے ہیں اور ایک بار پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں طے پاتا ہے کہ 26 اور 27 اکتوبر تک ٹی ایل پی کے تمام مطالبات مان لیے جائیں گے۔ ٹی ایل پی لانگ مارچ مرید سے آگے نہیں بڑھائے گا، لیکن پچھلے معاہدوں کی طرح ایک بار پھر حکومت کی جانب سے تقریباً چوتھی بار یو ٹرن دیکھنے کو ملتا ہے اور 27 اکتوبر کو اچانک وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں 60 دن کے لیے رینجرز تعینات کر دی گئی ہیں اور وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق اس لانگ مارچ سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور اس میں عمران خان صاحب خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سعد حسین رضوی کو کسی صورت رہا نہیں کیا جائے گا اور ٹی ایل پی کے کوئی مطالبات نہیں مانے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ میڈیا پر پی ٹی آئی حکومت کے دیگر وزراء کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ رویہ اور دھمکیاں آمیز بیانات بھی دیکھنے کو ملتے۔ جب حکومت کی جانب سے معاملات مزید خراب ہوتے دکھائی دیے تو ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور علماء کرام بشمول جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی حکومت کے اس رویے پر تشویش کا اظہار کیا جانے لگتا ہے، جس سے وزیر اعظم عمران خان صاحب پر شدید دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر معاہدہ توڑنے پر اب لانگ مارچ مریکے سے دوبارہ اپنی منزل کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ کئی رکاوٹوں اور حکومتی ظلم کے باوجود لانگ مارچ جب وزیر آباد کے قریب پہنچتا ہے تو اسی دوران حکومت کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب سے رابطہ کیا جاتا ہے، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب حکومت کے غیر اخلاقی اور غیر ذمہ دارانہ رویے کے پیش نظر حکومتی وزراء سے اس مسئلے پر بات چیت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور پھر اچانک 30 اکتوبر کی شام کو سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کرنے لگتی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب، معروف بزنس مین عقیل کریم ڈیڈی صاحب اور سیلانی ویلفیئر کے چیئرمین مولانا بشیر فاروقی صاحب کی ملاقات کے بعد کی ہوتی ہے۔ 30 اکتوبر کے بعد حالات بہتری کی طرف آتے ہیں اور مفتی منیب الرحمان صاحب ایک نئی حکومتی کمیٹی تشکیل دلواتے ہیں، جس میں حکومت کی جانب سے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب اور وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب شامل ہوتے ہیں۔ اب ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان آخری معاہدہ طے پاتا ہے، جس کی ذمہ داری مفتی منیب الرحمان صاحب خود اٹھاتے ہیں۔ اس معاہدے کے بعد تحریک لبیک کے کچھ مرکزی قائدین کو بھی فوراً رہا کر دیا جاتا ہے۔
معاہدے پر 50% عمل درآمد ہونے تک لانگ مارچ وزیرآباد میں ہی پڑاؤ ڈالے رکھتا ہے، لیکن سڑکیں ٹریفک کے لیے کھول دی جاتی ہیں۔ حکومت پاکستان اور ٹی ایل پی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے بعد 7 نومبر کو تحریک لبیک پاکستان سے مکمل پابندی ہٹا دی جاتی ہے اور معاہدے پر 50% سے زائد عمل درآمد ہونے پر وزیرآباد سے دھرنا ختم کر کے واپس لاہور مرکز کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ 12 نومبر کو سعد حسین رضوی صاحب کا نام دہشت گردی کی واچ لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے اور 18 نومبر 2021 وہ دن جب تحریک لبیک پاکستان کے 28 سالہ نوجوان قائد حافظ سعد حسین رضوی صاحب نہایت دلیری اور بہادری سے 7 مہینے کی قید کاٹنے کے بعد جیل سے رہا ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، کس طرح پی ٹی آئی حکومت پر زوال شروع ہوتا ہے، کب سے مقافات عمل شروع ہوتا ہے، 10 اپریل 2022 کو کیسے وزیراعظم عمران خان صاحب کو ہٹایا جاتا ہے، ان تمام ٹاپکس پر بھی انشاءاللہ ضرور کبھی بات کریں گے۔ لیکن اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور اپنی رائے دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا تاکہ ہم مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔